रब्बिल आलमीन अल्हम्दुलिल्लाह अला सय्यदिल अंबिया वल मुरसलीन अम्मा बाद फ़ऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़्दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। सबसे पहले तमाम तारीफ़ें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के लिए और दुरूद व सलाम आक़ाए दो जहां मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात गिरामी पर कि जिन्हें अल्लाह ताला ने तमाम आलमीन के लिए रहमत बनाकर भेजा। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का बड़ा फ़ज़ल है कि आज हम उस नशिस्त में हैं कि जिसमें हम अल्लाह की मदद से, उसकी ख़ास तौफ़ीक से पहले पारे का इख्तिताम करेंगे और हम आखिरी रुकू आज इंशाअल्लाह कुरान तर्जुमा तफसीर के साथ सुनेंगे। इसका आगाज़ करते हैं बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह के नाम से शुरू करता हूँ जो निहायत मेहरबान बहुत रहम फरमाने वाला है। कल हमने आयत नंबर 131 पर इख्तिताम किया था। आज हम उसके आगे से शुरू करते हैं। ववस्सौ बिहा इब्राहीम बनीही व याकूब, और इब्राहीम और याकूब ने अपने बेटों को उसी दीन की वसीयत की, इसी दीन की, यानी यहाँ पर चूंकि यहूद व नसारा से खिताब है और कल आपने सुना कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का जिक्र था कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने आजमाया और फिर हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को इमामत अता हुई, फिर आपने अपनी औलाद के लिए नबूवत की तलब की तो अल्लाह ने फरमाया कि ज़ालिमों के अलावा आपकी औलाद में भी नबूवत आएगी। और फिर उसके बाद तामीर काबा का जिक्र हुआ और इस सारा जिक्र करने का मकसद ये था, जो कॉन्टेक्स्ट है वो ये है कि चूंकि यहूद व नसारा इस बात पर फख्र करते थे कि वो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की औलाद हैं और उनके दीन पर कायम हैं, इसलिए हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का जिक्र हुआ और अब ये बताया जा रहा है कि हकीकतन हज़रत इब्राहीम का जो दीन है वो उस दीन से मिलता है जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लेकर आए हैं, और तुम जिस दीन पर हो वो तहरीफ शुदा है, तुम मुनहरिफ हो चुके हो अपने असल दीन से। तो अब अल्लाह फरमाता है कि ववस्सा बिहा इब्राहीम बनीही व याकूब, इब्राहिम और याकूब ने अपने बेटों को उसी दीन की वसीयत की, इसी दीन की। या बनिया इन्नल्लाह अस्तफा लकुमुद्दीना फला तमूतन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून, ए मेरे बेटों, बेशक अल्लाह ने ये दीन तुम्हारे लिए चुन लिया है तो तुम हरगिज ना मरना मगर इस हाल में कि तुम मुसलमान हो। यानी ये दीन तुम्हारे लिए चुन लिया है, इसलिए बस इस्लाम की हालत में मरना, ईमान की हालत में मरना। ऐसा ना हो कि जब तुम्हें मौत आए तो तुम इस्लाम की हालत में ना हो। और ये बहुत अहम चीज़ है। देखें, बाकी जितने गुनाह हैं, गुनाह कबीरा, नमाज को छोड़ना, बगैर किसी उज़्र के रोज़ा तर्क कर देना, शराब पीना, जिना करना, कत्ल करना, जुआ खेलना, सूद खाना, जितने गुनाह हैं वो सब अपनी जगह गुनाह है। इंसान को उसकी सज़ा मिलेगी, लेकिन बहरहाल उसमें एक उम्मीद है कि या तो अल्लाह ताला की तरफ से रहम होगा और इंसान मुआफ़ कर दिया जाए, या फिर सज़ा में तकफीफ कर दी जाए, या फिर बहरहाल अगर मुकम्मल सज़ा भी काटेगा तो उसके बाद भी एक वक्त तो ऐसा आएगा कि अगर मोमिन है तो फिर जन्नत में दाखिल होगा। लेकिन काफिर के साथ ये मामला नहीं है, जिसकी हालत ईमान पर मौत ना आए तो अब उसके लिए दायमी जहन्नम है। तो आप इसको इस दुनियावी जिंदगी के साथ रख लें कि कोई किसी को फॉलेज है, कोई जहनी माजूर है, किसी और के साथ कोई और मसला है, तो बहरहाल इस चीज से सब्र आ जाता है कि जिंदगी जो है वो थोड़े दिन की है, जिंदगी थोड़े दिन की है, उसके बाद जो है वो मौत आनी है और फिर कयामत कायम होनी है। तो तो लेकिन यहाँ पर जो है वो जिंदगी जो है वो दायमी होगी। इस वजह से उसकी फिक्र करना जरूरी है कि इंसान को ईमान पर मौत आए। यही बुनियादी वजह है कि हमारे उलमा ने इस जानिब बहुत गौर किया, बहुत ज़्यादा अहमियत दिलवाई कि अकीदा सही हो, कहीं गलत अकीदा दाखिल ना हो वसल्लम की। जब अज़ीम की बात आती है, जब आपसे मुतालिक अकायद की बात आती है, जब दीगर अल्लाह ताला की ज़ात व सिफ़ात के मुतालिक अकायद की बात आती है, तो ज़रूर बार बार उलमा इस बात पर इसरार करते हैं कि अकीदे में कहीं कोई ऐसी कुछ नेटवर्क इशू की बुनियाद पर प्रॉब्लम आया था, हम वहीं से आगाज़ करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब यहाँ पर अल्लाह ताला यहूद से हकीकतन जो है वो मुखातिब है और अल्लाह फरमाता है, अम कुंतुम शुहदा इज़ हदर याकूब अल मौत,
کہ اے یہودیوں کیا تم اس وقت موجود تھے جب یعقوب کے وصال کا وقت آیا، اذ قال لبنیہ ما تعبدون من بعدی، جب انہوں نے اپنے بیٹوں سے فرمایا اے بیٹوں میرے بعد تم کس کی عبادت کرو گے، قالوا نعبد الہک و الہ آبائک، تو انہوں نے کہا ہم آپ کے معبود اور آپ کے آباء و اجداد الہ آبائک، آپ کے معبود اور آپ کے آباء و اجداد یعنی ابراہیم و اسماعیل و اسحاق و الہ واحدہ، ابراہیم اور اسماعیل اور اسحاق کے معبود کی عبادت کریں گے جو ایک معبود ہے۔ یعنی توحید کا عقیدہ واضح کر دیا کہ جب یعقوب علیہ السلام نے وصیت کی اور اپنے بیٹوں سے کہا کس کی عبادت کرو گے، تو انہوں نے کہا کہ آپ کے الہ کی، آپ کے آباء و اجداد کے الہ کی، اور اس سے مراد یہ ہے کہ حضرت ابراہیم، حضرت اسماعیل، حضرت اسحاق کے الہ کی، اور وہ الہ کون ہے؟ وہ ایک ہے۔ تو یہاں پہ حقیقتاً یہودیوں کا اور نصارہ کا رد ہو گیا کہ جو یہ کہتے تھے کہ نصارہ کہتے حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں اور یہود کہتے حضرت عزیر اللہ کے بیٹے ہیں، تو ان کا رد ہم نے جو وصیت کی تھی اور اپنے اولاد سے سوال کیا تو وہ ایک الہ کی عبادت کے قائل تھے، وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ، اور ہم اسی کے فرما بردار ہیں۔ تِلْكَ أُمَّةٌ قَدْ خَلَتْ، یہ وہ ایک امت ہے قد خلت جو گزر چکی، لہا ما کسبت، ان کے اعمال ان کے لیے ہیں، وَلَكُمْ مَا كَسَبْتُمْ، اور تمہارے اعمال تمہارے لیے ہیں، وَلَا تُسْأَلُونَ عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ، اور تم سے ان کے کاموں کے بارے میں نہیں پوچھا جائے گا۔ یعنی ایک وہ امت گزر چکی ہے، اب جو پہلے والے تھے وہ گزر گئے، اور انہوں نے جو گناہ کمایا، انہوں نے جو اعمال کیے اس کے متعلق آپ سے سوال نہیں ہوگا، بلکہ آپ نے اپنے اعمال کی فکر کرنی ہے، آپ نے ان کے اعمال کی وجہ سے آپ کو کوئی نقصان نہیں ہوگا۔ البتہ بعض احادیث ایسی ہیں کہ جس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اگر کوئی شخص برائی کو ایجاد کرے، اگر کوئی گناہ کا کام جاری کر دے، تو پھر جو اس کی بات پر جو عمل کرتا ہے وہ تو گناہگار ہوتا ہی ہے، لیکن وہ اسے ایجاد کرنے والا وہ بھی ساتھ ساتھ گناہگار ہوتا ہے۔ جیسے کہ صحیح مسلم کی یہ روایت ہے، امام مسلم حضرت ابن جریر رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص نے کسی برے کام کو ایجاد کیا اس پر اپنی برائی کا بھی بوجھ ہوگا، اور اس کے بعد اس برائی پر عمل کرنے والوں کا بھی بوجھ ہوگا، اور ان برائی کرنے والوں کے گناہوں میں کوئی کمی نہیں ہوگی۔ یعنی جس شخص نے برا کام ایجاد کیا تو بس اب پہلے اس نے خود گناہ کمایا، بعد میں اس پر جس نے عمل کیا وہ بھی گناہ گار ہوگا، اس میں کوئی کمی نہیں ہوگی، اور ساتھ میں یہ بھی جو ہے وہ گناہ گار ہوگا۔ تو یہاں سے یہ بات پتہ چلی کہ خاص طور پر آج کے دور میں، پچھلے دور میں اتنا ممکن نہیں تھا، ایک گناہ ہوتا وہ ایک حد تک قائم رہتا پھر ختم ہو جاتا۔ اگر کوئی مثلاً ایک شراب کا اڈا بنا دے، اگر کسی اور مقام پہ کوئی ایسا کام کر دے تو ایک محدود وقت تک تھا، لیکن آج کا جو ہمارا دور ہے اور خاص طور پہ ٹیکنالوجی کا دور ہے، اس میں آپ یہ سمجھ لیں کہ اگر آپ نے کوئی گناہ کا کام کیا تو اب شاید وہ اگلے 50 سال، شاید 100 سال، کئی سالوں تک لوگ اس گناہ کو کرتے رہیں گے، اور اس کا بوجھ جو ہے وہ آپ کے کندھوں پر بھی آئے گا۔ اسے بالکل آپ اس طرح سمجھیں کہ بعض اوقات لوگ سوشل میڈیا پہ صرف افواہ کو عام کر دیتے ہیں، کسی کی آپ نے عزت خراب کر دی، کسی کی بے عزتی کر دی، ویڈیو پہ لائکس مل گئے، آپ کو فالوئنگ مل گئی، لوگوں نے اس طرح سمجھا، اور وہ شخص اس بات کا حقدار نہیں تھا، تو اس کے بعد وہ ویڈیو جتنے سال تک سرکولیٹ کرے گی واٹس ایپ کے ذریعے، سوشل ایپس کے ذریعے، فیس بک کے ذریعے، تو بس سمجھ لیں کہ آپ گناہ گار ہوتے رہیں گے۔ اسی طرح کوئی ماڈل ہے، اس نے کوئی فحش تصویر کھنچوائی، کوئی فحش ویڈیو بنائی، اب وہ جب تک تا قیامت یہ ویڈیو چلتی رہے گی تو سمجھ لیں یہ ایک گناہ جاریہ کا سلسلہ ہو گیا، اور وہ گناہ ہوتا رہے گا۔ اس کی آپ ہر قسم کی اس کی مثال سوچ سکتے ہیں، فحش میسیجز بنائے جاتے ہیں، یہ بھی واٹس ایپ کے تھرو ہزاروں لاکھوں لوگوں تک پہنچ جاتے ہیں۔ تو اس لیے اگر کسی سے گناہ جاریہ ہو جائے تو اب پھر اس کو روکنا ممکن نہیں ہوتا، اسے روکنا اب اس میں صرف یہی ہے کہ انسان جو ہے وہ اللہ سے کامل توبہ کرے، پکی توبہ کرے کہ اللہ میں بہت شرمندہ ہوں، تو پھر اللہ سے یہ اس بات کی امید ہے کہ اللہ تعالیٰ اس پر بوجھ نہ ڈالے، لیکن عام صورت میں اگر توبہ نہ ہو تو یہ گناہ جب تک چلتا رہے گا اس کا بوجھ اسے اٹھانا ہوگا۔ اب آگے یہاں پر کہا وَقَالُوا كُونُوا هُودًا أَوْ نَصَارَىٰ تَهْتَدُوا، اور اہل کتاب نے کہا یہودی یا نصرانی ہو جاؤ ہدایت پا جاؤ گے۔ یعنی وہ آ کے حضور کے پاس کہتے کہ آپ یہ جو اپنے دین کی تبلیغ کر رہے ہیں، آپ حقیقتاً یا تو یہودی ہو جائیں، اور نصارہ کہتے نصرانی ہو جائیں، کرسچن بن جاؤ،
تو پھر آپ ہدایت پا جائیں گے، پھر آپ جنتی ہیں، ورنہ آپ جنتی نہیں ہیں، آپ چاہے کتنے ہی دعوے کیوں نہ کر لیں۔ تو اس پر پھر اللہ نے فرمایا کل، آپ اے حبیب آپ فرمائیے بل ملت ابراہیم حنیفہ، ہرگز نہیں، بلکہ ہم تو ابراہیم کا دین اختیار کرتے ہیں۔ یعنی یہاں پہ امام رازی نے بڑی زبردست تفسیر کی، کہا کہ اصلاً حقیقتاً اب دیکھیں یہاں پہ یہودی اور نصارہ چونکہ اب دلائل دینے سے تو قاصر ہو گئے، اب دلیل تو دے نہیں سکتے، اس لیے اب انہوں نے بات کی تقلید کی کہ بس دلیل نہ دیکھو، کچھ نہ دیکھو، ہم آپ کو کہہ رہے ہیں بس یہودی ہو جاؤ تو فلاح پا جاؤ گے، نصارہ کہہ رہے ہیں نصرانی ہو جاؤ فلاح پا جاؤ گے۔ تو اگر بات تقلید کی ہی ہے، اگر کسی کی پیروی ہی کرنی ہے اور آنکھیں بند کر کے کرنی ہے، تو اس پہ اللہ نے فرمایا کہ اے حبیب آپ ان سے فرمائیے کہ پھر میں تم دونوں میں سے کسی ایک کی کیوں کروں، پھر میں حضرت ابراہیم کی ملت پر کیوں نہ آ جاؤں، میں ان کی، کیونکہ اسے تم بھی مانتے ہو اور نصارہ بھی مانتے ہیں، یہودی بھی مانتے ہیں، تو پھر میں اس پر آ جاتا ہوں کہ جس پہ اوور لیپ ہے، جو اصل ملت ہے، جو صحیح ہے۔ اس لیے فرمایا کل آپ فرمائیے بل ملت ابراہیم حنیفہ، ہرگز نہیں، بلکہ ہم تو ابراہیم کا دین اختیار کرتے ہیں جو ہر باطل سے جدا ہے، ہر باطل سے جدا تھا۔ حنیف کا مطلب ہوتا ہے مستقیم، ایسا راستہ، ایسا شخص جو باطل سے جدا ہو جائے، جو سیدھا راستہ ہو، تو اس لیے کہا ابراہیم حنیفہ، جو ہر باطل سے جدا تھے۔ وما کان من المشرکین، اور وہ مشرکوں میں سے نہ تھے، یعنی چونکہ تم شرک کرتے ہو، تم اللہ کا بیٹے کے وجود کے قائل ہو، لیکن حضرت ابراہیم مشرک نہیں تھے۔ قولو، اے مسلمانوں تم کہو، آمنا باللہ، کہ ہم اللہ پر ایمان لائے، وما انزل الینا، اور جو ہماری طرف نازل کیا گیا ہے اس پر ایمان لائے، وما انزل الی ابراہیم، اور اس پر جو ابراہیم پر نازل ہوا، و اسماعیل، اور اسماعیل پر، و اسحاق، اور اسحاق پر، و یعقوب، اور یعقوب پر، والاسباطی، اور ان کی اولاد کی طرف جو نازل کیا گیا، وما اوتی موسیٰ، اور ہم اس چیز پر بھی ایمان رکھتے ہیں جو موسیٰ کو دیا گیا، و عیسیٰ، اور عیسیٰ کو دیا گیا، وما اوتی النبیون من ربہم، اور جو باقی تمام انبیاء کو دیا گیا ان کی رب کی طرف سے، ہم ہر ایک پر ایمان رکھتے ہیں۔ لا نفرق بین احد منہم، ایمان لانے میں ان میں سے کسی کے درمیان فرق نہیں کرتے۔ دیکھیں یہاں پر تو یہ ترجمہ ہے لا نفرق بین احد منہم، ہم ان میں سے کسی پہ فرق نہیں کرتے، لیکن ظاہر ہے کہ یہاں پر ایمان لانے کے سلسلے میں بات ہے۔ یہاں پر یہ اگر کوئی مفہوم لے لے کہ یہاں سے مراد یہ ہے کہ اس کا مطلب کہ کسی نبی میں کوئی تفریق نہیں ہے، سب ایک ہی درجے پر قائم ہے، تو ظاہر ہے کہ وہ اس کا مطلب قرآن سے جاہل ہے، کیونکہ قرآن میں خود اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض، کہ یہ وہ رسول ہیں کہ جن کو ہم نے بعض کو بعض پر فضیلت دی ہے، بعض سے اللہ تعالیٰ نے کلام کیا ہے۔ اسی لیے جو سب سے افضل پیغمبر ہیں وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہے، جو اللہ کے حبیب ہیں، اور پھر اس کے بعد جو ہے وہ اولو العزم پیغمبر ہیں، دوسروں سے افضل ہیں، لیکن ایمان کے سلسلے میں، یعنی نبی ہونے کے اعتبار سے، ان پر ایمان رکھنے کے اعتبار سے سب برابر ہیں، ہم کسی میں تفریق نہیں کرتے، اور یہی اسلام کا اعزاز ہے۔ ہم نے کبھی نہیں کہا، کسی نے بھی نہیں کہا کہ کوئی ایسی کتاب ہے کہ جس پر ہم ایمان نہیں رکھتے، یا کوئی ایسا نبی ہے جس کو ہم نہیں مانتے۔ اللہ تعالیٰ نے جتنے انبیاء کو بھیجا، جتنی کتابیں نازل کی، جتنے صحائف نازل کیے، ہم ہر ایک پر ایمان رکھتے ہیں کہ ہر ایک اپنی جگہ حق تھا، سچ تھا، اللہ تعالیٰ کی جانب سے تھا، اپنے وقت کے اعتبار سے تھا، اور ہم ہر ایک پر برابر ایمان لاتے ہیں۔ وہ علیحدہ بات ہے کہ آج ہم ہمارے سامنے جو قرآن ہے اس کے ایک ایک لفظ پر ایمان رکھتے ہیں، لیکن آج ہمارے سامنے جو توریت یا زبور یا انجیل ہے تو اس کے ایک ایک لفظ پر ہم ایمان نہیں رکھ سکتے، کیونکہ قرآن خود کہتا ہے کہ اس میں تبدیلی ہو چکی ہے، اس لیے ہم اسے اس کی اصل شکل میں اس پر ایمان رکھتے ہیں، اور قرآن میں ہر ایک ایک لفظ پر ایمان رکھتے ہیں۔ اور آگے فرمایا لا نفرق بین احد منہم، ہم ایمان لانے میں ان میں سے کسی کے درمیان فرق نہیں کرتے، وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ، اور ہم اللہ کے حضور گردن رکھے ہوئے ہیں۔ یعنی اسلام کا مطلب کیا ہے؟ اسلام کا مطلب ہے اپنی گردن جھکا دینا، سر تسلیم خم کر دینا، اپنی کیفیات، نفع، نقصان، راحتیں، ان سب کو نظر انداز کر کے اللہ کے حکم کی پیروی کرنا۔ اس لیے یہاں پر کہا وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ، ہم اللہ کے حضور گردن جھکائے ہوئے ہیں، اور بعض نے اس کا ترجمہ مخلصون والا بھی کیا ہے کہ ہم اخلاص کے ساتھ بس موجود ہیں۔ فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا، پھر اگر وہ بھی یوں ہی ایمان لے آئے جیسا تم ایمان لائے، فَقَدِ اهْتَدَوْا، تو وہ جب وہ ہدایت پا جائیں گے۔ یعنی یہ یہودی اور نصارہ اگر اس طرح ایمان لے آئیں جس طرح تم لوگ ایمان لائے ہو،
جس طرح صحابہ ایمان لائے بغیر کسی چو چرا کے، بغیر کسی اور ڈیمانڈ کے، بالکل ایمان لے آئے کہ قرآن سچا ہے، نبی سچا ہے، جو نبی نے بتایا وہ سچ ہے، تو اگر اس کیفیت کے ساتھ اس انداز سے یہ ایمان لے آئیں، وَإِن تَوَلَّوْا تو ہدایت پا جائیں گے، وَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ، اور اگر منہ پھیریں تو وہ صرف مخالفت میں پڑے ہوئے ہیں، فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ تو اے حبیب ان قریب اللہ ان کی طرف سے تمہیں کافی ہوگا۔ کتنا کتنا پیارا انداز ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کا، فسا تو سین ان قریب یکفی کافی ہوگا کا آپ کو ہم اللہ ان کے مقابلے میں، یعنی اب آپ کو ان کے شر سے بچانے میں اللہ آپ کو کافی ہے، آپ کو خوف کی ضرورت نہیں ہے۔ اور بعض مفسرین نے فرمایا کہ بس یہاں سے ثابت ہو گیا اس آیت سے کہ اللہ تعالیٰ آپ کی دیگر پرانے انبیاء کی طرح قتل نہیں کیا جائے گا، نعوذ باللہ۔ بنی اسرائیل نے بعض انبیاء کو قتل کر دیا، جیسے حضرت یحییٰ علیہ السلام، حضرت زکریا علیہ السلام، لیکن یہاں پر جب اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ اللہ آپ کو کافی ہے، تو اس کا مطلب اللہ تعالیٰ نے یہاں پر آپ کی حفاظت کی گارنٹی دے دی، اب آپ کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکے گا۔ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ اور وہی سننے والا، وہی جاننے والا ہے۔ اب آگے جو آیت ہے بڑی خوبصورت ہے، بڑی خوبصورت آیت کریمہ ہے۔ اب دیکھیں مدینہ کی سوسائٹی ہے، اور یہاں پر مسلمان آباد ہوئے ہیں، یہاں پہ یہودی بھی ہیں، نصارہ بھی ہیں، اور یہاں پر اب یہ ساتھ رہتے ہیں۔ تو دیکھیں یہ مسلمان، اسلام جو ہے یہ ایک ان کے لیے نیا دین ہے جو ابھی دین میں داخل ہوئے ہیں، اور وہ اس بات کا بھی علم رکھتے ہیں کہ یہ جو یہودی اور نصارہ ہیں، یہ جو ہمارے ساتھ رہتے ہیں، یہ اگرچہ ابھی غلط ہیں، اگرچہ شرک میں مبتلا ہو گئے، لیکن یہ بھی اصل دین کے ماننے والے تھے۔ تو وہ انہیں دیکھا کرتے تھے کہ وہ کس طرح عبادت کرتے ہیں، ان کے کیا معاملات ہیں۔ تو انہوں نے یہ دیکھا کہ جب یہودی یا نصارہ میں کوئی بچہ پیدا ہوتا تو وہ اسے خاص رنگ سے رنگا کرتے تھے، جیسے یہ سب سے پہلے عمل یہودیوں نے اختیار کیا، لیکن بعد میں اسے نصارہ نے لے لیا۔ جب بھی بچہ پیدا ہوتا تو اسے زرد رنگ، پیلے رنگ میں رنگا کرتے، اور جب پورا رنگ لیا کرتے تو کہتے کہ بس اب یہ جو ہے یہ پکا نصرانی ہو چکا ہے۔ تو پھر صحابہ کے دلوں میں یہ سوال پیدا ہوا کہ کیا اسلام کا بھی کوئی رنگ ہے؟ کیا اس طرح کا کوئی تہوار دین میں بھی ہونا چاہیے کہ جب مسلمانوں کے ہاں بچہ پیدا ہو تو ہم اسے کسی رنگ میں رنگ لیں، اور ہم اس بات کو گارنٹی کر لیں کہ اب یہ اسلام مسلمان پکا سچا مسلمان ہو گیا ہے؟ تو اب کیا اسلام کا بھی کوئی رنگ ہے؟ اس پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا صبغت اللہ، ہم نے اللہ کا رنگ اپنے اوپر چڑھا لیا ہے۔ صبغت اللہ، اللہ کا رنگ، ہم نے اللہ کا رنگ اپنے اوپر چڑھا لیا۔ ومن احسن من اللہ صبغہ، اور اللہ کے رنگ سے بہتر کس کا رنگ ہے؟ وَنَحْنُ لَهُ عَابِدُونَ اور ہم اسی کی عبادت کرنے والے ہیں۔ تو اللہ نے فرما دیا کہ اس ظاہری رنگ کی طرف نہ جاؤ، اس ظاہری رنگ کو نہ دیکھو، بلکہ اللہ کا رنگ چڑھاؤ۔ اللہ کا رنگ ہے جو اصل رنگ ہے، جو نہ پانی سے دھلتا ہے، نہ دھوپ سے مٹتا ہے، نہ وہ وقت کے ساتھ پھیکا پڑتا ہے۔ یہ وہ رنگ ہے جو دائمی ہے، جو نظر آنے والا نہیں ہے، لیکن یہ وہ رنگ ہے جو اللہ کا رنگ ہے۔ تو اللہ کے رنگ کو چڑھاؤ۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اسلام اپنے آپ کو پکا مسلمان ثابت کرنے کے لیے یا دین میں داخل ہونے کے لیے کوئی ظاہری انتظام کرنا یہ ضروری نہیں ہے کہ اپنے بچے کو رنگ لیا، بلکہ حقیقتاً اللہ کا رنگ۔ اللہ کے رنگ سے کیا مراد ہے؟ مفسرین نے کہا کہ اللہ کے رنگ سے مراد اللہ کا دین ہے، یعنی دین میں داخل ہو جاؤ، جو دین ہے وہی اللہ کا رنگ ہے۔ بعض نے کہا کہ یہاں سے اللہ کے رنگ سے مراد اللہ تعالیٰ کی صفات ہیں، کہ اللہ کا رنگ چڑھا لو، یعنی اللہ کی جو صفات ہیں، اللہ کی جو عادت ہے اسے اپنا لو۔ اللہ اپنے آپ کو اللہ کے نور کا، اللہ کی صفات کا مظہر بنا دو، آپ کے دل میں اللہ کا نور آ جائے، اللہ کے تجلیات کا مرکز بن جائے، بس یہی اپنے رنگ کو، اللہ کے رنگ کو چڑھانا ہے۔ تو بس سمجھ لیں کہ جب آپ ایک مومن گھرانے میں پیدا ہو گئے، ہم اور آپ، تو یہ آپ پر ایک رنگ تو چڑھ گیا، اللہ کا رنگ چڑھ گیا۔ جب کوئی شخص دین میں داخل ہوا تو آپ اللہ کے رنگ میں رنگے ہوئے ہیں، لیکن ابھی یہ رنگ جو ہے یہ پختہ کرنا ہے، اسے اور پکا کرنا ہے۔ یہ دیکھیں جب آپ کپڑے کو دیکھتے ہیں اور ایک گارمنٹ فیکٹری میں جاتے ہیں تو آپ دیکھتے ہیں کہ رنگ جو ہے وہ مختلف قسم کے ہیں، کوئی پھیکا ہے، پھر اور ڈارک ہے، پھر اور ڈارک ہے۔ تو جو پختہ رنگ ہوتا ہے وہ دیکھنے میں بڑا اچھا لگتا ہے، اسے دیکھ کے بڑا اچھا محسوس ہوتا ہے۔ تو بس اب اس رنگ کو پختہ کرنا ہے۔ وہ رنگ کیسے پکا ہوگا؟ اللہ کا رنگ کیسے چڑھے گا؟ ظاہر ہے کہ اس کے لیے ہمیں کچھ عملی اقدام اٹھانا ہوگا۔
اس کے لیے ہمیں دین میں کوشش کرنی ہوگی. آپ دیکھیں، آپ اور میں اپنے آپ کو بہت خوش نصیب سمجھتا ہوں، اور میں سمجھتا ہوں کہ آپ لوگ بہت خوش نصیب ہیں کہ الحمدللہ اب 1 ماہ مکمل ہونے والا ہے، اور اللہ نے توفیق دی کہ ہم اپنے دن کے اختتام میں، کہ جس وقت ہم یوں ہی پڑے رہتے تھے، موبائل فون یوز کرتے رہتے تھے، فیس بک کی ٹائم لائن دیکھتے رہتے تھے، یوٹیوب پہ ویڈیوز دیکھتے تھے، یا کوئی اور ایسی مشغولیت تھی فضول جس کا کوئی نتیجہ نہیں تھا، لیکن اللہ نے توفیق دی اور اب ہم تقریباً 1 ماہ سے اس درس قرآن کو سن رہے ہیں. اور اس درس قرآن میں ہم نے ایک دیکھتے ہی دیکھتے ایک پارے کے اختتام پر ہے، تو یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے خاص توفیق ہے، اور یہی اللہ کا رنگ چڑھانے کا سبب بنے گا. کیونکہ مختلف اسباب ہیں. سب سے پہلے جب دین میں داخل ہوئے تو رنگ چڑھا، اب اسے پختہ کرنا ہے تو آپ کو دین سیکھنا پڑے گا. حضرت ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام کعبے کی تعمیر کر رہے ہیں، اور اس میں دعا کرتے ہیں اور پھر کہتے ہیں اللہ ہمیں مناسک سکھا، ہمیں شریعت سکھا. ہمارے یہاں لوگ شریعت نہیں سیکھنا چاہتے. اگر وہ بہت اسلام کی طرف مائل بھی ہوں تو وہ کہانیاں سننا چاہتے ہیں، وہ وظائف جاننا چاہتے ہیں کہ رزق میں برکت کا وظیفہ مل جائے، اولاد کے حصول کا وظیفہ مل جائے، مدینے کی بار بار حاضری ہو جائے، اس کا وظیفہ مل جائے. لیکن وہ شریعت پر کو نہیں سیکھنا چاہتے، کیونکہ شریعت پر عمل کرنا یہ مشکل ہے، یہ نفس پر بھاری ہے. تو لیکن حضرت ابراہیم، حضرت اسماعیل علیہ السلام کی دعا گزری کہ انہوں نے دعا کی کہ اے اللہ ہمیں حج کے مناسک سکھا دے. تو بس اس کا مطلب یہ ہوا کہ جب دین میں داخل ہو گئے تو پھر اب آپ کو جو ضروری شرعی احکام ہیں وہ سیکھنے پڑیں گے، اس کے بغیر چارہ نہیں ہے. آپ نے نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، اسی طرح حرام، اسی طرح باطنی بیماریاں، ان کے تمام احکام سیکھنے ہوں گے کہ کس طرح عبادت ادا کرنی ہے. تو بس اس کے بعد یہ آپ کا فرسٹ سٹیپ ہے. پھر آپ نے اور رنگ چڑھانا ہے تو پھر ان عبادتوں میں اخلاص پیدا کرنا ہوگا. وہ اخلاص پیدا کرنے کے مختلف طریقے ہیں. ایک طریقہ یہ ہے کہ آپ اللہ کی معرفت اور حاصل کریں. اللہ کی معرفت کیسے حاصل ہوگی؟ دین سے کیسے قرب پیدا ہوگا؟ اس طرح کے درس قرآن میں شامل ہوں، قرآن کو ترجمہ تفسیر کے ساتھ پڑھیں، اس کے مفہوم کو سمجھیں، اللہ تعالیٰ کے انداز کو دیکھیں، اللہ تعالیٰ کی کس چیز میں رضا ہے، پرانے قوموں کے واقعات پڑھیں، اللہ تعالیٰ نے انہیں کس طرح عذاب دیا، اللہ تعالیٰ کی رحمت کے واقعات پڑھیں، اللہ تعالیٰ کے احکام، اس میں حکمتیں، قدرت کی نشانیاں، وہ سب آپ کو اس قرآن کے ذریعے مل جائے گا. یہ وہ کتاب ہے کہ جو قیامت تک کے لیے ہے. آپ اس کتاب کو اپنی توجہ کا مرکز بنا لیں اور خود بخود آپ کے اوپر اللہ کا رنگ چڑھے گا. اسی طرح آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر کثرت سے درود پاک پڑھیں، نعت خوانی سنیں، نعتیں پڑھیں. اسی طرح آپ جو ہے وہ صحابہ کے واقعات پڑھیں. یہ تمام کام ایسے ہیں. اللہ کا کثرت سے ذکر کریں، یہ اچھی نیک صحبت اختیار کریں. یہ وہ تمام کام ہے کہ جس کے ذریعے رنگ جو ہے وہ اللہ کا رنگ چڑھے گا. کسی اچھے نیک پیر کی بیعت کریں، اس کی صحبت اختیار کریں. تو رحیم قل اتحاجوننا فی اللہ وہو ربنا وربکم، تم فرماؤ کیا تم اللہ کے بارے میں ہم سے جھگڑتے ہو حالانکہ وہ ہمارا بھی رب ہے اور تمہارا بھی. وَلَنَا أَعْمَالُنَا وَلَكُمْ أَعْمَالُكُمْ، اور ہمارے اعمال ہمارے لیے ہیں اور تمہارے اعمال تمہارے لیے. وَنَحْنُ لَهُ مُخْلِصُونَ، اور ہم خالص اسی کے ہیں، خالصتاً ہم اسی کے ہیں. یعنی تم ہم سے جھگڑا نہ کرو، ہم اصل دین پر قائم ہیں. اب اگر تمہارے اپنے اعمال ہیں، تم نہیں ماننا چاہتے، تو وہ تمہارے لیے ہیں، اور ہمارے اعمال ہمارے لیے ہیں. ہم خالصتاً اللہ کے لیے ہیں، ہمارا سارے اخلاص اللہ کے لیے ہے. یہ اخلاص کیا شے ہے؟ اس کے مختلف اقوال ہیں. اخلاص کی بہت طرح تعریفات کی گئی ہیں. اخلاص کا معنی ہے عمل کو مخلوق کے ملاحظے سے صاف کر لینا. آپ جب عمل کریں تو اس میں مخلوق کا بالکل لحاظ نہ ہو. آپ کی نماز جیسی کمرے میں، اکیلے کمرے میں ہوتی ہو، ویسی ہی مخلوق کے سامنے ہوتی ہو. آپ جب مسجد میں ہوں تو جب لوگ اطراف میں ہوں، جتنے شوق سے، جتنے آرام سے، سکون سے آپ لوگوں کے سامنے نماز پڑھتے ہیں، اتنے ہی جب آپ اکیلے ہوں تو ویسے پڑھتے ہوں. آپ اللہ کا ذکر کریں، آپ درود پاک پڑھیں، تو اس میں کسی انسان کو رضا کرنے کی بالکل خواہش نہ ہو. آپ جب صدقہ دیں، کسی کو زکوٰۃ دیں، کسی کی مدد کریں، تو آپ کے دل میں بالکل خواہش نہ ہو کہ یہ فلاں کا جاننے والا ہے تو اس کی مدد کروں گا تو یہ خوش ہوگا، یا فلاں کو بتاؤں گا. جب آپ کی عمل میں بالکل ملاوٹ
بالکل ختم ہو جائے گی، تو بس یہی اخلاص ہے۔ اور اخلاص صرف یہ نہیں ہے کہ آپ نے عمل چھپا کے کیا یا عمل کیا اس میں سامنے والے کو علم نہ ہو، بلکہ اگر کوئی اچھا عمل کرتے ہیں اور اب آپ دیکھتے ہیں کہ سامنے والا آ رہا ہے، تو تب بھی اس عمل کو آپ جاری رکھیں۔ اگر آپ نے اس کی وجہ سے روک دیا تو بھی آپ کے اخلاص میں کمی آ گئی۔ اسی لیے جب اچھا عمل ہو، آپ اللہ کا ذکر کرتے ہیں، درود پاک پڑھتے ہیں، تو پھر کسی کی وجہ سے اسے روکے بھی نہ، بس یہ سمجھ لیں کہ عمل کو مخلوق کے ملاحظے سے صاف کر لینا یہی اخلاص ہے۔ حضرت جنید بغدادی نے کہا کہ اخلاص اللہ اور بندے کے درمیان ایک راز ہے، نہ اس کو فرشتے جانتے ہیں کہ لکھ سکیں، نہ اس کو شیطان جانتا ہے کہ اس کو فاسد کر سکے، کیونکہ یہ وہ چیز ہے کہ جو انسان کے دل میں ہے اور وہ اللہ اور اس کے درمیان راز ہے۔ وہ ایک ایسی کاؤنٹیبل چیز نہیں ہے کہ جس کو فرشتہ لکھے، نہ اسے شیطان فاسد کر سکے، اور نہ اس کو خواہش جانتی ہے کہ اس کو کسی کی طرف مائل کر سکے۔ اسی طرح حضرت ابو القاسم کشیری، انہوں نے اور ان کے علاوہ انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کیا کہ آپ نے جبرائیل سے پوچھا اخلاص کیا ہے؟ انہوں نے کہا میں نے رب العزت سے اخلاص کے متعلق پوچھا، فرمایا وہ میرا ایک راز ہے جس کو میں اپنے محبوب بندے کے دل میں رکھتا ہوں۔ تو یہ وہ اقوال ہیں کہ جس سے ہمیں اخلاص کی علم ہوتا ہے کہ اخلاص جو ہے وہ کیا ہے۔ آگے فرمایا ام تقولون ان ابراہیم و اسماعیل و اسحاق، کہ اے اہل کتاب کیا تم یہ کہتے ہو کہ ابراہیم اور اسماعیل اور اسحاق و یعقوب والاسباط، اور یعقوب اور ان کی اولاد، کانو ہودن او نصارا، ان کی اولاد یہودی یا نصرانی تھے؟ یعنی کیا تمہارا یہ دعویٰ ہے کہ یہ سب کے سب حضرت ابراہیم، اسماعیل، اسحاق، حضرت یعقوب، ان کی اولادیں، یہ سب یہودی یا نصرانی تھے؟ قل، اے حبیب آپ فرما دیجئے، انتم اعلم ام اللہ، کہ تم زیادہ جانتے ہو یا اللہ جانتا ہے؟ کس کو زیادہ اس بات کا علم ہے؟ ومن اظلم ممن کتم شہادتا عنده من اللہ، اور اس سے بڑھ کر ظالم کون جس کے پاس اللہ کی طرف سے کوئی گواہی ہو اور وہ اسے چھپائے۔ وما اللہ بغافل اما تعملون، اور اللہ تمہارے اعمال سے بے خبر نہیں۔ یعنی پھر یہودی اور نصرانیوں کو حتمی بات اللہ نے یہ کہہ دی کہ بس تم بہت بڑے ظالم ہو کہ تمہارے پاس واضح پیشن گوئی ہے کہ یہ آخری نبی، یہ سچے ہیں، ان کی جو صفات ہیں وہ تمہاری کتابوں میں موجود ہیں، تمہارے انبیاء ان کے متعلق واضح خبر دے کر گئے، لیکن تم تب بھی اس شہادت کو چھپاتے ہو، اس لیے تم بہت بڑے ظالم ہو، اور اس سے بڑا کوئی ظالم نہیں ہو سکتا۔ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ أَمَّا تَعْمَلُونَ، اور اللہ تمہارے اعمال سے بے خبر نہیں۔ تِلْكَ أُمَّةٌ قَدْ خَلَتْ لَهَا مَا كَسَبَتْ وَلَكُمْ مَا كَسَبْتُمْ وَلَا تُسْأَلُونَ عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ، یہ ایک امت ہے جو گزر چکی ہے، ان کے اعمال ان کے لیے ہیں اور تمہارے اعمال تمہارے لیے ہیں، اور تم سے ان کے کاموں کے بارے میں نہیں پوچھا جائے گا۔ تو یہ آیت ابھی پچھلے صفحے میں بھی گزری، اور ہم نے اس بارے میں بات کی کہ کسی کے اعمال کا بوجھ دوسرے پر نہیں ڈالا جائے گا۔ ایسا نہیں ہے کہ والد صاحب بڑے گناہگار تھے، انہوں نے بڑے ظلم کیے، انہوں نے شرابیں پیں، زنا کیا، اور بیٹا نیک ہے، لیکن بیٹے کو صرف اس بنا پر سزا دی جائے کہ والد صاحب گناہگار تھے۔ دین میں ایسا نہیں ہے۔ ہاں، لیکن اس میں ہم نے یہ بات کی کہ اگر کوئی شخص ایسا گناہ کرتا ہے کہ جس پر بعد میں لوگ عمل کریں، تو پھر اس کا بوجھ جو ہے وہ گناہ ایجاد کرنے والے پر ڈالا جائے گا۔ بس آخری بات یہ ہے کہ یہاں پر یہ فرمایا گیا کہ ان کے اعمال ان کے لیے، تمہارے اعمال تمہارے لیے۔ یہاں سے کوئی یہ مفہوم نہ لے لے کہ ایصال ثواب کا وجود نہیں ہے یا ایصال ثواب ممکن نہیں ہے۔ یہاں سے مراد یہ ہے کہ جو سزا ہے، یعنی بطور سزا کہ انہوں نے جو عمل کیا وہ ان کے ساتھ خاص تھا، تمہارے لیے جو عمل ہے وہ تمہارے ساتھ خاص ہے، دونوں ایک دوسرے کی سزا نہیں بھگتیں گے۔ لیکن بہرحال ایصال ثواب یعنی آپ کے عمل کا کسی اور کو فائدہ ہونا، یہ بالکل احادیث کریمہ سے یہ چیز ثابت ہے، صحابہ کی روایات سے ثابت ہے، اور اہل سنت اس بات پر یقین رکھتی ہے کہ چاہے کوئی شخص زندہ ہو اس کی جانب سے، اور چاہے کوئی شخص انتقال کر گیا ہو اس کی جانب سے، انسان اگر کوئی عمل کرتا ہے تو اس کی طرف وہ ثواب پہنچا سکتا ہے۔ اس کی واضح روایات موجود ہیں، چند روایات دیکھتے ہیں۔ ابو داؤد شریف کی روایت ہے، حضرت ابراہیم بن صالح بن درہم رضی اللہ عنہ، آپ اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ ہم حج کے ارادے سے نکلے تو ایک شخص یعنی حضرت ابو ہریرہ
حضرت ابو ہریرہ بہت جلیل القدر صحابی ہیں، کئی حدیث آپ نے روایت کی اور اصحاب صفہ میں شامل ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ تمہاری طرف ایک بستی ہے جس کا نام ہے ابلا ہے۔ ہم نے کہا ہاں۔ فرمایا تم میں سے کون مجھے اس بات کی ضمانت دیتا ہے کہ وہ مسجد اشار میں 2 یا 4 رکعتیں ادا کرے اور کہے ہاذہ لابی ہریرہ، یعنی یہ ابو ہریرہ کے لیے ہے۔ میں نے اپنے خلیل ابو القاسم سے سنا کہ بے شک مسجد اشار سے قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ایسے شہیدوں کو اٹھائے گا کہ سوائے شہدائے بدر کے اور کوئی ان کا ہمسر نہ ہوگا۔ تو اس حدیث پاک سے پتہ چلتا ہے کہ حضرت ابو ہریرہ نے اپنی زندگی میں ایک اور شخص سے کہا کہ تم وہاں پر جاؤ اور اس مسجد میں 2 رکعت نماز ادا کرنا اور یہ کہنا کہ یہ نماز ابو ہریرہ کی جانب سے ہے، اس کا ثواب حضرت ابو ہریرہ کے لیے ہے۔ اسی طرح ابو داؤد شریف میں ایک اور روایت ہے، حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ ایک شخص نے حاضر خدمت ہو کر عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میری والدہ فوت ہو گئی ہیں اور اگر میں ان کی طرف سے کچھ خیرات کروں تو کیا انہیں فائدہ پہنچے گا؟ فرمایا ہاں۔ اس شخص نے عرض کی کہ میرا ایک باغ ہے، میں آپ کو گواہ بنا کر کہتا ہوں کہ میں نے اسے اپنی ماں کی طرف سے راہ خدا عز و جل میں دے دیا۔ تو یہاں سے یہ پتا چلا کہ صحابی کے عمل سے ثابت ہے کہ ایک باغ کو اگر صدقہ کر دیا گیا تو اس کا ثواب جو ہے وہ اس کی مرحوم والدہ کو پہنچے گا۔ اسی طرح نسائی شریف میں یہ روایت ہے، بلکہ یہ روایت اور کئی کتب میں بھی ہے، حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ عنہ آپ فرماتے ہیں کہ میں نے رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا کہ میری والدہ فوت ہو گئی ہیں، کیا میں ان کی طرف سے کچھ خیرات کروں؟ آپ نے ارشاد کیا ہاں کرو۔ میں نے عرض کی کون سا صدقہ افضل ہے؟ تو آپ نے ارشاد فرمایا پانی پلانا۔ تو پھر دوسری روایت میں آتا ہے کہ حضرت سعد نے ایک کنواں وہ وقف کیا لوگوں کے لیے اور لوگ وہاں سے آ کر پانی پیتے، اور اس کنویں پر لکھوایا گیا کہ ہاذہ لام سعد، کہ یہ سعد کی ماں کے لیے ہے۔ اس لیے ان احادیث سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ نیک اعمال زندگی اگر کوئی اور کرے تو اس کا ثواب جو ہے وہ پہنچایا جا سکتا ہے، یعنی ایصال کیا جا سکتا ہے اور دوسرے کو اس کا فائدہ ہوتا ہے۔ اسی طرح بس آخری روایت سنتے ہیں کہ دار قطنی میں ہے، حضرت علی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو قبرستان سے گزرے پھر 11 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھ کر اس کا ثواب مردوں کو ہدیہ کرے تو اسے مردوں کی تعداد کے برابر ثواب عطا کیا جائے گا۔ یعنی تو اس سے یہ ثابت ہوا کہ 11 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھی اور اس کا ثواب مردوں کو ہدیہ کیا، اس کا مطلب قرآن پڑھنے کا ثواب بھی مردوں کو ہدیہ کیا جا سکتا ہے۔ اس لیے اگر قرآن خوانی بھی ہو تو اس کا ثواب بھی دوسرے کو پہنچ سکتا ہے۔ تو یہاں پر جو ہے وہ پہلے پارے کا اختتام ہوتا ہے۔ اللہ کا بےحد شکر ہے، اس کا کرم ہے کہ اس نے ہمیں توفیق عطا فرمائی کہ ہم نے پہلے پارے کا اختتام کیا۔ انشاءاللہ کل کی نشست میں ضرور اس میں شامل ہوں۔ میں کوشش کروں گا کہ یہ نشست جو ہے یہ فیس بک پر لائیو ہو تاکہ اور لوگ بھی اس میں شامل ہو سکیں۔ اس لیے کل کی نشست میں آپ لوگوں کو دعوت بھی دیجئے، اسے فیس بک پہ اگر یہ ہوتی ہے تو اسے آپ شیئر بھی کیجئے تاکہ اور لوگ بھی مستفید ہو سکیں۔ اور اس ماہ میں ہم نے مکمل پہلا پارہ جو پڑھا ہے اس کا ہم خلاصہ کریں گے اور پھر ایک مرتبہ ریویو کریں گے کہ ہم نے اس پارے میں کیا کیا پڑھا ہے، اور پھر اگلے ہفتے سے دوسرے پارے کا آغاز کریں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم نے جو پڑھا اللہ تعالیٰ اسے اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے اور اس کا ثواب جو ہے وہ ہمارے تمام مرحومین کو پہنچائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔